हेलो 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 अब आपके ये बात नहीं समझ सकते थे कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं। देखिए एक बारीकी अर्ज कर रहा हूँ, बारीकी, इसको गौर फरमाएं। एक रोज सैयदना इमामुल मुत्तकीन, रईसुल मुजाहिदीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सैयदना व मौलाना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलिस शरीफ में निशिस्त फरमा थे और दूसरा हलफनामा यहूदियों का मदीने में हो चुका था। इस हलफनामे की रूह से यहूद भी आपकी मजलिस में बैठा करते थे। तो इन यहूदियों की रीत ये थी कि अरबी का एक बड़ा खास मुहावरा इस्तेमाल करते थे जब रसूल अलैहि तहिय्यत व सना से कुछ कहना चाहते दौरान इजलास में। जनाब जब कोई बात हल्की आवाज में कहते और इन लोगों के पल्ले न पड़ती तो उस वक्त जनाब की तरफ मुंह करके कहते राइना राइना। तो अब आप देखिए, राइना से मुराद ये है कि हम पर दोबारा तवज्जो कीजिए। तो ये लोग महज सेहत कलामी, नुदरत कलामी के तहत राइना नहीं बोलते थे, राइना बोलते थे। समझ रहे हैं? याए पर अशकाल जाहिर लाते थे। राइना से मुराद हम पर तवज्जो कीजिए, राइना से मुराद है ये हमारे चरवाहे। देखिए इतनी सी बात है सिर्फ सेहत कलामी पर। अब आप गौर फरमाएं, उस दिन जिस दिन का ये तज़किरा अर्ज कर रहा हूँ, एक यहूदी ने इसी तरह से हजरत से कहा। हजरत फारूक आजम तो खुद फसीहुल लिसान अहले अरब से थे, मुबल्लिग थे, खत्ताब के तो खुद बेटे ही थे। इनके बाप का नाम खत्ताब है और खत्ताब कहते हैं जबरदस्त खिताबत वाले को। तो आपने उसका गिरबान वहीं पकड़ लिया और आपने फरमाया क्या बकता है। तो वो घबरा गया, इसलिए कि हजरत फारूक की जात मुबारक तो यहूदियों पर वैसे ही सोहाने रूह बनी हुई थी। कहा मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा है कि आप ये कलेमा दोबारा इरशाद फरमाएं। तो कहा तुम ये समझते हो कि हम अरबी बोल सकते हैं और हम अरब होकर तुम्हारा कलाम नहीं समझ सकते? अब अगर तुमने जब निकाला तो गुस्ताखी तो खुदा की होगी रसूल के दरबार में, लेकिन तुझे यही जिंदा दफन कर दूं। ये कलेमा आपकी जबान से जोर से निकल गया। जनाब ने तवज्जो फरमाई, फरमाया उमर क्या हाल है? अर्ज की, आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्से का इजहार। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपको चरवाहा बोलता है? जनाब ने सुकूत फरमाया। उस वक्त रब तआला का इरशाद गिरामी हुआ, ला तक़ूलू राइना। ऐ लोगों, जब तुम मेरे रसूल से कोई बात दोबारा सुनने के लिए कुछ कहना चाहो तो मुश्तबे अल्फाज न इस्तेमाल करो। राइना से राइना का लफ्ज निकल सकता है, तो मुश्तबे कलमे ही को छोड़ दो। ला तक़ूलू राइना, राइना मत बोलो, कूलू उन्जुरना, या रसूल अल्लाह आप पे नजर फरमाइए, खुला हुआ है। अब देखिए इतनी बारीकी को रब तआला भी पसंद नहीं फरमाता। तो अब आप गौर फरमाएं, कहने वाला अबू लहब से कहता है तूने पहले मोहम्मद जब कह ही दिया तो अब तू बुराई किसकी कर रहा है? उस दिन उसको तवज्जो हुई कि हाँ बात तो यही है, जब मैंने हम्द खुद ही कर दी, तारीफ खुद ही कर दी, तो अब मैं बुराई किसकी कर रहा हूं? उस दिन से जनाब सरवरे दो आलम को इस जालिम ने मुजम्मम कहना शुरू किया।
ہے مزمم ضم کر دیا گیا، نکال دیا گیا، گناہوں سے لاد دیا گیا، یہ اس کے ترتیب معنی ہوتے ہیں۔ مزمم کہنا شروع کر دیا بجائے محمد کے، اس وقت ارشاد باری ہوتا ہے اے محبوب یہ جو آپ کی برائیاں کر رہے ہیں اس سے آپ بددل نہ ہو جائیے گا، اس لیے کہ یہ اگر آپ کی برائی کر رہا ہے تو موت اس کو پکڑنے والی ہے، اور ہم جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم ابدی ہیں، ابد الآباد۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ آپ کو مذمم کہہ رہا ہے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اتنی رفعت دی ہے کہ جہاں ہم پکارے جائیں گے تم بھی پکارے جاؤ گے۔ درود پڑھنا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو مقام تمہارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اور جو مقام ہمارا ہے تمہارے لیے بھی ہے۔ جہاں تمہارا نام نہیں لیا جائے گا ہمارا بھی نام نہیں لیا جائے گا۔ جس کے دستگیر تم نہیں ہو ہم بھی اس کے دستگیر نہیں ہیں، اور جس نے تمہاری اطاعت کر لی ہماری اطاعت کر لی، جس نے تمہاری اتباع کر لی ہمارا وہ محبوب ہو گیا، اور اس شان کا محبوب ہوا کہ اگر اس سے کوئی خطائے بشری ہو بھی گئی تو ہم انہیں اس کو معاف کر دیں۔ یہ تعریف رسول علیہ التحیۃ والثناء کی رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ان ظالموں کے اشکال کے مقابلے میں۔ ایک سوال ہوا یا رسول اللہ بتقاضائے بشریت اللہ کے حضور میں سب جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فروغ گزاشت تو ضرور ہوگی، اس واسطے کہ جب انبیاء بھی اس خلق سے خالی نہ رہے ہیں فوراً اس کی براعت آ گئی، اس کے واسطے براعت اللہ نے کر دی۔ اے محبوب یہ تمہارے لیے ایسا خیال کرتے ہیں کہ انبیاء سے اگر لفظشیں ہو گئی ہیں تو تم سے بھی ہو جائیں، یا تم سے بھی ہو گئی تو اے محبوب تم دلگیر نہ ہونا، ہم نے تو تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دیے۔ دیکھو سورہ فتح کی دوسری آیت، ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دیے، یعنی اگر ان کی پہچان میں پیچھے کوئی ہو تو معاف کر دیا، اور اگلا اگر تم سے کوئی ہو بھی جائے تو ہماری گرفت میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی معاف کیے دیتے ہیں، باقی ختم ہو گئے۔ یہاں لفظ ذنبے کا آیا ہے، تیری خطائیں اگلی پچھلی سب معاف کر دی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھے میں نہیں آ سکتے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا۔ احوال اور ندرتوں سے ثابت ہے، جنگ احزاب میں خندق کھد رہی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت جابر آپ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ اب تو کمر نے بھی جواب دے دی، اب تو کمر نے بھی جواب دے دی ہے، یہ پتھر پیٹ سے باندھ لیا ہے اس لیے کہ پیٹ اس سے دب جائے اور کمر اس سے سیدھی ہو، تو اب جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس پتھر کا بھی بوجھ سنبھال سکے۔ تو جناب علیہ التحیۃ والثناء نے اپنے شکم مبارک سے پردہ اٹھایا اور دیکھا تو وہاں 3 پتھر ہے، ایک روایت میں 2 پتھر ہے، ایک روایت میں 3 پتھر ہے بندے ہوئے، اور کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے احوال سے بے خبر ہوں؟ یہ اللہ کے احکامات میں تم بھی ہو میں بھی ہوں، جو تم پر گزر رہی ہے میرے اوپر بھی گزر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تو ہے واقعہ، اب تقاضائے بشری سے آپ غور کریں کہ حضرت جابر کھاتے پیتے انسانوں میں سے تھے، آپ کو روزہ کھولنے کی اجازت بھی تھی، کام کرتے بھی تھے، لیکن جناب رسول کی زندگی حضرت جابر جیسی زندگی نہیں تھی۔ اس کے باوجود 3 پتھر شکم مبارک پر یا 2 پتھر بندے ہوئے ہیں، اور وہ شکایت فرما رہے ہیں کہ میں اب میرا شکم اب یہ بوجھ برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اور اسی وقت جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا تھا، ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چٹان اتنی سخت ہے کہ کتنی اس کے اوپر کدالیں چلی ہیں مگر یہ نہیں ٹوٹتی۔ کدال آپ نے ہاتھ میں لی اور تشریف لے گئے، اور اللہ اکبر کہہ کر ایک ہاتھ مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرا ہاتھ مارا 2 ٹکڑے ہو گئے، تیسرا ہاتھ مارا چٹان ٹوٹ گئی۔ 3 پتھروں پر یہ قوت انسان کی ہے، آپ غور کریں، یہ انسان کی قوت ہے۔ ام المومنین یعصوب المسلمین جناب
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ روایت ان سے ہے، میں نے 3 دن سے اس لیے کچھ نہیں کھایا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے ایک قطرہ بھی پانی کا حلق میں نہیں ڈالا، کہیں سے دودھ آ گیا اور میں اس انتظار میں کہ ہاں جناب کچھ نوش فرما دیں تو میں کچھ روزہ کھولوں۔ بعد نماز مغرب آ جناب تشریف لائے، ارشاد فرمایا عائشہ کیسے بیٹھی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے روزہ کشائی کا سامان لے کر بیٹھی ہوں، اللہ نے دودھ بھجوایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ عرض کی جب میرے مولا نے استعمال نہیں کیا میں کیسے استعمال کر سکتی تھی؟ آپ غور فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ نے 3 دن سے کچھ استعمال نہیں کیا تو مجھے پتا چل گیا کہ تو بھوکی ہے، لیکن میں نے 5 دن سے استعمال نہیں کیا، تجھے میرے چہرے پر کوئی بات معلوم ہوتی ہے؟ عرض کی اسی وجہ سے دل تشویش میں ہے کہ مجھ سے تو ہلا تک نہیں جاتا، لیکن آپ تو سارے دنیا کے کام کر رہے ہیں، تمام کی بگڑیاں بنا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ اب آپ غور فرمائیں، کسی لمحے کوئی زینت ہو، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ظاہری بات میں اب خالص جنسی مسئلہ آپ دیکھیں، ہم 2 عورتوں میں عدل نہیں کر سکتے، 2 عورتوں میں عدل نہیں کر سکتے، اور آج جناب نے 11 رکھ کر دکھایا کہ ایسے عدل کرو۔ غور فرمائیے، 11 زنان میں آپ نے عدل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے رکھو تو جائز ہے۔ تو اب جبکہ ہم ایک کا حق کما حق کا نہیں ادا کر پائے، نہ معلوم ہماری بیویوں کے حقوق ہم سے کہاں کہاں چھوٹے ہوئے ہیں، یہ تو جب وہاں حساب کتاب ہوگا جب پتہ چلے گا۔ انسان خود اپنا حسر نہیں کر سکتا تو اب اپنی زینت سے مصطفیٰ کا تقابل کیسے کر سکتا ہے؟ عقلی طور پر بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم یوں کہیں کہ جناب سرور دو عالم ہمارے جیسے ہیں یا ہماری طرح ہیں۔ تو اب وہ تو ذات کیونکہ مظہر اوصاف رب تعالی ہے، ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جنہوں نے ان سے فیض پایا ہے، ان کی نعمت کا، ان کی قربت کا، کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا ان کے پیروں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ قول میرا نہیں ہے، حضرت سید الاغواث خواجہ کائنات حضرت شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بطول غیب میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آسمان پر اڑتا ہے اور زمین چیر کر 70,000 پھیرے کر سکتا ہے اور آگ میں سے ثابت نکل جاتا ہے اور دریا پر سے وہ خشکی کی طرح چل کر چلا جاتا ہے، لیکن ادنا سے صحابی نے جہاں زمین پر پیر رکھا ہے اس کے ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ادنا سے صحابی نے جہاں پیر رکھا ہے اس زمین کے ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتا، تو اب مصطفیٰ علیہ السلام کا حسر کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہماری آنکھوں کو اللہ نے اپنی آنکھ نہیں کہا، ہمارے منہ کو اللہ نے اپنا منہ نہیں کہا، ہمارے دل کو اللہ نے اپنا دل نہیں کہا، ہمارے سینے کو اپنا سینہ اللہ نے نہیں کہا، ہماری زبان کو اللہ نے اپنی زبان نہیں کہا، مگر مصطفیٰ کے لیے کہا، مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کہا۔ انتہا یہ ہے کہ یہ ارشاد ہوا آخری نقطے پر کہ یہ کچھ بولتے ہی نہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں اپنی طرف سے یہ کچھ بولتے ہی نہیں، مگر وہ جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا قول ہمارا قول ہے
اور ان کا دھتکارنا ہمارا دھتکارنا ہے، اور ان کا قبول کرنا ہمارا قبول کرنا ہے، ان سے مانگنا ہم سے مانگنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہم کو چھوڑ دینا ہے۔ تقریب رب تعالی میں تقریب سے مراد قریب ہونا، قربت ہونا۔ دو صیغے ہیں، ایک محبت کے ساتھ، ایک عداوت کے ساتھ، ایک صفت قبول، ایک صفت ناقبول۔ دو طرح میں آپ اندازہ لگائیں۔ جناب رسول علیہ السلام کو ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ایک صفت ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صفت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہے، اس کی تشکیل یوں سمجھیں کہ جیسے دینا اور لینا، تو رحمت کو سمجھیں جیسے دینا، اور زحمت کو سمجھیں جیسے لینا۔ دینا صفت کرم کی اور لینا صفت قہر کی، جبر کی۔ غور فرمائیں کہ ایک صفت اللہ نے ذکر کی ہے کہ ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا، تو کیا دوسری صفت سے بھی حضور کو یاد کیا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو قرآن میں یہ بھی معاملہ طے ہو گیا۔ دیکھیں سورہ شعراء کا پہلا حصہ، پہلی آیت، ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑائی اور بزرگی اس رب کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کے بعد اپنے بندے کو عالمین کے لیے نذیر بنا دیا۔ درود پڑھنا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو دونوں قوتیں آج جناب کو حاصل ہیں، للعالمین، عالمین کے لیے۔ اگر آپ دینے والے ہیں تو لینے والے بھی آپ ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ اللہ نے ان کے طبع خاص کو سامنے رکھ کر فرمایا اے محبوب فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر طرح مقوی کیا ہے، لیکن ہم بندوں پر تمہارے ذریعے رحم کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ تم اگر بنا سکتے ہو تو بگاڑ دینے کی بھی قوت ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن تم سے ریکویسٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو دروازے پر سائل آ جائے تو اسے دھتکاریے گا نہیں۔ درود پڑھنا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ محروم نہ جانے دینا، اس لیے آج جناب نے نذیراً للعالمین کی صفت کو استعمال نہیں کیا اور رحمتاً للعالمین ہی کا اظہار کیا۔ حالانکہ یہ دونوں پاورز آپ کو حاصل ہیں، اگر سیدھے ہاتھ سے دے سکتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے لے بھی سکتے ہیں، دونوں قوتیں حاصل ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو فرمایا کہ میں نے آپ کو اس ضعیف مخلوق پر رحمت کا اظہار کرنے والا بنایا ہے، لہذا اگر کوئی بھکاری دروازے پر آ جائے تو اسے دھتکاریے گا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی شان میں آیا ہے، ایک گناہگار نہایت کریہ المنظری سے، کریہ کلام کے اعتبار سے حضرت سے گفتگو کر کے اس نے اپنا گناہ کا اظہار کر دیا۔ تو جناب کیونکہ گناہ پوش ہیں، بندوں کے لیے ستار العیوبی کی شان رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی حادی سے اپنے کسی جرم کا اظہار کرنا چاہے اور اس کا مداوع چاہے تو کم سے کم بلاغت لسانی کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اپنے جرم کو ایسے شستہ کلام سے کہ اس کا مداوع ہو جائے، کراہیت و نفرت کلام سے نہ ہو جائے۔ یہ لازم ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ مگر وہ محتاج اس ریت سے واقف نہیں تھا، بد کلامی سے اپنے گناہ کا اظہار کیا، اس کی بد کلامی کے سبب جناب نے منہ پھیر لیا، وہ جنگل چلا گیا، 40 روز روتا رہا۔ اس نے کہا اے اللہ ایک بات ہے تیری بارگاہ میں، مجھ سے گناہ ایسا ہی ہوا ہے
کہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، اور اس کا معال یہ بھی ہے کہ تیری درگاہ میں میرے لیے بخشش کا کوئی انتظام بھی نہیں۔ صرف ایک بات مجھے عطا فرما دے، اگر تیرے علاوہ کوئی خدا ہے، اس کی خدابندی ہے تو مجھے باخبر کر، تاکہ تیری خدابندی سے نکل کر وہاں جا پڑوں، تجھے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ اس نے یہ عاجزانہ اپیل کی۔ ارشاد ہوا، اے محبوب، آپ نے اس مجرم کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نفرت کر دی، اب آپ یہ بتائیں کہ میرے علاوہ خدا کون ہے، اور میری خدائی کے علاوہ دوسری خدائی کون ہے جو میں اس کو یہاں سے دھکے دے کے نکال دوں؟ اب آپ بتائیں، گناہ تو اس سے ہو گیا، بے شک وہ گناہگار ہے، اور اس کا انداز یہی ہے کہ وہ اور بھی زیادہ عتاب میں ہو، لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے منہ پھیر لیا اور میں نے بھی منہ پھیر لیا، اب کہاں وہ جائے؟ آپ کی رسالت عام ہے اور آپ کی رحمت عالمین کے لیے ہے، یہ کہاں جائے؟ اس دائرے سے کوئی دوسرا دائرہ نہیں۔ اے محبوب، ہم نے آپ کی شان و عظمت پر رحمت کا اظہار کیا، ہم نے اس کی خطا معاف کر دی، آپ اس کو بلائیں اور اس کو مجدہ سنا دیں۔ ذرا غور فرمائیے، آپ نے عرض کی لا العالمین، بے شک تو بڑا عظیم ہے، مگر یہ تو ارشاد فرما کہ تو نے اس میں ندرت کوئی دیکھی؟ ارشاد ہوا، ہاں ہم نے ندرت یہ دیکھی کہ تمہارے پاس سائل بن کر آیا تھا، یہ ندرت دیکھی ہم۔ وہ احکم الحاکمین ہے، سارا کرنا دھرنا اسی کا ہے، کرتا وہی ہے، لیکن آپ انداز دیکھیں کہ ہم نے اس کی گناہ پہ نظر نہیں ڈالی، ہم نے یہ بات دیکھی کہ وہ تمہاری خدمت میں آیا تھا، ہم نے تو تم کو دیکھا ہے، تمہارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کی خطا معاف کر دی، اب آپ ہماری طرف سے اس کو مجدہ سلامتی کا پیش فرما دیں۔ تو اب اس بات کا علم ہوا، بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤ، اقبال کا کہنا ہے بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہماؤ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، درود پڑھنا سرور دو عالم پر۔ تو اب یہ تمہیدی بیان کے بعد غور فرمائیں، من جملہ ان کے اختصار کے ساتھ توجہ طلب ہے یہ بات، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اپنے اس قول کی تصدیق عمل سے دکھا دی، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہہ دیا زبان سے، نہیں بلکہ اپنے اس کہے کو عملاً کر کے دکھا دیا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں داخل کیے جائیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے کیے کی جزا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیک اتواری یعنی اسوہ طیبہ سرور دو عالم پر عمل کا نتیجہ جنت ہے۔ اب عطائے رب تو اس کے بعد ہوگی، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے چھری اپنے انگلی کے اوپر پھیری اور انگلی کٹ گئی، تو اس عمل کا نتیجہ انگلی کا کٹنا تھا ہی، سمجھ رہے ہیں؟ عمل کا نتیجہ ہے، اگر کسی نے جناب سرور دو عالم کے اسوہ طیبہ پر عمل کیا تو اس کا نتیجہ جنت ہے، عطائے رب تو اب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر الصوم لی وانا اجزا بہ، جس نے میرے لیے روزہ رکھا اس کی جزا میں ہوں،
یا اس کو جزا میں دوں گا یا اس کی جزا میں ہوں. یہ تینوں اس کی تصاریح آئی ہیں. بصورت کچھ بھی ہو تو نماز پڑھی جنت میں چلے گئے, کسی کا پیٹ بھر دیا بھوکے کا جنت میں چلے گئے, کسی پیاسے کو پانی پی, یہ سب اسوہ طیبہ سرور دو عالم ہے. تو نتیجہ ان اعمال کا جنت ہے, جنت میں داخلہ ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد پروردگار عالم کا بھی تو سامنا ہے. اس لیے کہ جزا اور سزا کا تو عملی احوال کے اوپر کیفیات ہیں, لیکن پیش گاہی میں کیونکہ اللہ رب الارباب ہے, اللہ عاطی ہے, اللہ معطی ہے, اللہ غنی ہے, اللہ مغنی ہے, اللہ قادر ہے, اللہ مقتدر ہے. وہ کسی سے ہیچ ماننے والی اسامی نہیں اور نہ کسی کے قبضے میں آنے والی بات ہے. یعنی اس کی آزادی کا ایک معمولی سا نشان یہ ہے, باوجود اس کے کہ مخذول کر دیا گیا, ایک آپ لوگ اسے جانتے ہیں, مردود کر دیا گیا اور کافر بنا دیا گیا, بئی ہما اوصاف. اگر وہ رب جس نے اس کو یہ جامے پہنائے ہیں بئی احوال اس کو کہہ دے کہ جنت تیرا گھر ہے, تو اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ بات دوسری ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے, یہ اس کا قانون ہے, یہ اس کی ذات نہیں ہے, یہ اس کا قانون ہے کہ جو بدی کرے گا وہ سزا میں جہنم کو بھگتے گا اور جو نیکی کرے گا وہ جزا میں جنت میں جائے گا. یہ اس کا عدل ہے, یہ اس کا قانون ہے, لیکن یہ اس کی ذات نہیں ہے, اس کا وصف نہیں ہے کہ وہ کسی کو مردود کر کے مقبول نہیں کر سکتا, مجبور نہیں ہے. اب جتنی حجتیں ہیں وہ اہل ایمان پر آئی ہیں. مثال کے طور پر ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ یغفر لکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ یغفر لکم اللہ غفور رحیم. اے ایمانداروں, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا خیال ہے آپ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایماندارو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وآمنوا برسولہ, اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جبکہ اولاً ایمان کا اظہار بھی بذریعہ محمد ہی کے ہوا تو اس کو آمنو کا خطاب نصیب ہوا. اب جو زیادہ تاکید آئی کہ وآمنوا برسولہ, تو یہ کیا مقصد ہے رب تعالیٰ کا؟ تو میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں, اسی کے معنی قرآن پاک ہی کی آیت سے عرض کر رہا ہوں. ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایماندارو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی راہیں اختیار نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آمنوا برسولہ کا مطلب ولا تتبعوا خطوات الشیطان, صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. پتہ یہ چلا تصریحاً کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس عالم اعمالیہ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ, تو اس کے دل پر خود ہی گواہی میں دے